बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी। कभी खास साहब कहा करते थे कि अपोजिशन मुझसे एनआरओ मांगती है, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आज ये वक्त आ गया है कि खान साहब अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं। खान साहब ने हुकूमत से एनआरओ मांग लिया है और ये एनआरओ उन्होंने क्यों मांगा ये आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर ये है कि शेर रशीद की जान फंस गई है और शेर रशीद लंबे अंदर जा रहे हैं। शेर रशीद के खिलाफ मरी में भी मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद कराची में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शेर रशीद के साथ भी वही एपिसोड दोहराया जा रहा है जो एपिसोड उससे पहले आजम सवाती और शहबाज गिल के साथ हो रहा था। शेर रशीद के खिलाफ भी मुल्क के दीगर हिस्सों में मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। एक बड़ा मुकदमा उनके खिलाफ कराची में दर्ज हुआ है और कराची की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद में लैंड कर चुकी है। तो शेर रशीद के खिलाफ बोचको थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये एफआईआर पीपल पार्टी पीएस 112 के सीनियर नायब सदर खुदा बख्श दर्ज कराई है। इस एफआईआर में साबिक चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतल्लक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम है। उनके खिलाफ शेर रशीद के खिलाफ 506, 504, 500 और 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और पुलिस जरा ये कहते हैं कि शेर रशीद को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो रिमांड लिया गया है, अगर उसे अदालत जुडिशल करती है, मजीद रिमांड नहीं देती, तो उन्हें फिर कराची मुंतकिल किया जाएगा। शेर रशीद पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने गिरफ्तारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बिल्लू रानी का भी उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनको बुलाया जाए और उनका भी मेडिकल टेस्ट कराया जाए। सिर्फ राना सनाउल्लाह को और वो बिल्लो रानी का भी मेरे साथ टेस्ट किया जाए। बिल्लो रानी का डीएनए किया जाए। वो आगे से परवेज नजर आता है, पीछे से परवीन है। सिर्फ राना सनाउल्लाह को और वो बिल्लो रानी का भी मेरे साथ टेस्ट किया जाए। बिल्लो रानी का डीएनए किया जाए। वो आगे से परवेज नजर आता है, पीछे से परवीन है। और उन्होंने कुछ ऐसी नाजेबा बातें की थी जिस पर पीपल पार्टी सख्त नाराज है और उन्होंने शेर रशीद पर कराची के थाने में एफआईआर करा दी है। और सिंध जहां पीपल पार्टी की हुकूमत है और कराची जो पीपल पार्टी के अंडर कंट्रोल है, और पुलिस भी होना दी, छितर भी होना दे थे, बंदा भी होना था, मुकदमा भी होना था। तो मुकदमा हो गया शेर रशीद पे और शेर रशीद जो है अब वो लगता है कि पूरे पाकिस्तान की सैर करेंगे। जरा ये भी कहते हैं कि शेर रशीद के खिलाफ ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं और बलूचिस्तान में भी उनके खिलाफ एक आध मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। तो शेर रशीद एक लंबी यात्रा पर निकल चुके हैं और लगता यूँ है कि उनकी मुश्किलात जो है वो अब काफ़ी दिनों बाद ही हल होंगी। तो शेर रशीद काफ़ी मुश्किल में आ चुके हैं और शेर रशीद ने कल ये ऐलान किया था कि मुझे अगर गिरफ्तार किया गया और मेरा रिमांड दिया गया तो मैं पिंडी बंद करा दूंगा। तो पिंडी तो बंद नहीं हुआ, पिंडी सिर्फ नमाज जुमा के लिए बंद हुआ, लेकिन तमाम दुकानें खुली हैं। एक भी दुकान शेर रशीद के लिए बंद नहीं हुई और एक भी एहतजाज बड़ा शेर रशीद के लिए नहीं हुआ। उनके हलके में चंद लोगों ने एक छोटा सा मुजाहरा किया, लेकिन जिस सतह के खुद को वो लीडर समझते हैं उनके लिए तो आधा पाकिस्तान बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। पिंडी के अलावा पाकिस्तान के किसी हिस्से में शेर रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज नहीं हुआ। तो हमसाये तो एहतजाज कर दे ना, तो वो फिर उनके हमसायों ने एहतजाज कर दिया। और एक मुकदमा साबिक एमपी तहरीक इंसाफ के शबीर गुज्जर के खिलाफ मुकदमा हुआ है। इसमें मुद्दई है मोहम्मद अरशद, उन्होंने कत्ल और इक़दाम कत्ल की एफआईआर दर्ज कराई है। और ये वही हल्का है जहां लाहौर में इलेक्शन हुआ था। तहरीक इंसाफ के मुनहरफ एमएनए थे, उन्होंने अपनी सीट जब छोड़ी थी तो उनको दोबारा उस हल्के से इलेक्शन लड़ना पड़ा था। तो उसमें ये शबीर गुज्जर उनके मुखालफ उम्मीदवार थे और वहाँ पे ये जीते थे। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है, इस्लामाबाद में फेडरल लॉजेस को खाली कराने की कार्रवाई शुरू हो गई है और सीडीए ने वहाँ पे जितने पीटीआई मेंबरान नाजायज़ तौर पर मुकीम थे उनसे खाली कराने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और जिस वक्त मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन में पुलिस है, थाना सेक्रेटरीट की पुलिस है और लेडीज़ पुलिस भी शामिल है। और ये पीटीआई के साबिक़ अरकान पार्लियामेंट के लॉजेस को ताले तोड़ कर खाली करा रही है। इतलात ये है कि फ़र्रुख हबीब का लॉज खाली करा लिया गया, उनका ताला तोड़कर उनका सामान जो है वो बाहर फेंक दिया गया है और बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। और तकरीबन जो
پارلیمنٹ لاجز کا بڑا حصہ ہے جس میں کوئی ابھی مقیم نہیں ہے، وہ خالی کرایا جا رہا ہے، اور جہاں پہ لوگ مقیم ہیں ان کو نکالا جائے گا۔ ان کو 24 جنوری کو لاجز خالی کرنے کا نوٹس دے دیا گیا تھا، اور اس وقت بھی اسد قیصر، آفتاب جہانگیر، بہت سے لوگ ایسے ہیں تحریک انصاف کے جو بھی پارلیمنٹ لاجز میں مقیم ہے، لاجز پر انہوں نے قبضہ کیا۔ حالانکہ پی ٹی آئی بہت عرصہ پہلے، سال ہو گیا تقریباً، پی ٹی آئی کو 9 مہینے ہو گیا استعفیٰ دیے ہوئے، لیکن پارلیمنٹ لاجز انہوں نے ابھی تک خالی نہیں کیے۔ تو آج یہ پارلیمنٹ لاجز مکمل طور پر خالی کرا دیے جائیں گے، اور یہ بڑے پیمانے پر آپریشن چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری، اس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ 12 سال بھی اگر وہ نلی میں رہے تو سیدھی نہیں ہوتی۔ فواد چودھری نے کل جس طرح گفتگو فرمائی مریم نواز کے بارے میں، اور یہ کہا کہ ان کا سائیکٹرسٹ سے علاج ہونا چاہیے، اور خود ان کی اپنی رات کو ایک ویڈیو سامنے جس میں وہ آنسو سے زاروں قطار روتے ہوئے نظر آئے، تو اس سے لگتا یوں ہے کہ انہوں نے سبق نہیں سیکھا، اور وہ اپنے مخالفین کے لیے وہ زبان استعمال کرنے سے باز نہیں آ رہے جو زبان انہیں حوالات تک لے گئی، اور وہ زبان انہیں اپنے بچوں سے علیحدہ ہو کر حوالات میں گزارنی پڑی۔ تو یہ تھی کہ فواد چودھری صاحب شاید ان کی زبان بہتر ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے بدستور ویسی ہی زبان استعمال کر رہے ہیں جس زبان کی وجہ سے انہیں عدالت میں جانا پڑا، انہیں ضمانت لینی پڑی، اس سے پہلے پولیس انہیں لے کر گئی۔ ویسے بھی اگر کہنے والے کہتے ہیں فواد چودھری جو ہے نا وہ چودھری تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو پھر شاید یہ ریمانڈ بھی نہ ہوتا اور پتہ بھی نہ چلتا کہ انہیں رکھا کہاں گیا ہے۔ تو یہ ان کو ایک لیوریج حاصل تھی، ورنہ علی وزیر بھی بیچارہ جگہ جگہ سے ضمانت کرانے کے باوجود 2 سال سے ابھی تک اس کو رہائی نہیں ملی، کیونکہ اس سے ناراضگی ایک بڑے صاحب کی ہے، اور جب تک بڑے صاحب نہیں چاہیں گے، اور پھر اس کا تعلق بھی ایک چھوٹی جگہ سے ہے، اور پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایسی معاملات میں احساس محرومی پیدا کرتی ہیں۔ تو 2 بڑے کام ہوئے۔ ایک تو عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ رہے، عمران خان صاحب نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب کے گلے پڑ گیا ٹیرین وائٹ کا کیس، اور تحریک انصاف کے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 33 حلقوں میں ایک ساتھ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا عمران خان نے، تو بڑا شیر دل لیڈر ہے۔ تو جس فیصلے کو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے نا کہ بڑا فیصلہ ہے، خان صاحب 33 حلقہ جو کل الیکشن لڑے گا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان 33 حلقوں سے الیکشن نہیں لڑے گا، بڑا شیر دل لیڈر، بڑا کمال ہے بھی، خان صاحب کا بڑا فیصلہ ہے، بڑا ویژن ہے خان صاحب کا۔ پہلے وہ لڑیا سی تو بڑا ویژن تھا، اب انہوں نے فیصلہ واپس لے لیا تو بڑا ویژن ہے۔ تو 2 بڑے معاملات ہیں۔ ایک تو معاملہ یہ کہ ان کی نہلی جو ہے ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں ان کو پتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے، تو پھر وہ اگر امیدوار ہوں گے اور ڈسکوالیفیکیشن آ گئی تو ان کا مد مقابل تو ویسے ہی جیت جائے گا۔ اور دوسرا، جو لوگ جن کی سیٹ پر خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں خان صاحب اسی چھولے لینا سے اپنا ایم این اے بنے، ہماری اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، اور اگر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، آپ تو الیکشن لڑیں گے اور جیت کے پھر دوبارہ سیٹیں چھوڑ دیں گے، لوگ ہمیں کہیں گے جناب ہمیں کس ایکسرسائز میں ڈالا ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ جہاں سے جس ایم این اے کی سیٹ خالی ہوئی ہے وہی الیکشن واپس لڑے گا۔ یہ معاملہ شروع ہوا ہے راجن پور کی سیٹ سے، جہاں پہ محسن لغاری صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ یہ سیٹ تو ہماری ہے اور اس پہ خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، تو پھر یہ سیٹ تو ہماری گئی، اور ہم پھر حلقے میں کس طرح اپنا جو ووٹ بینک ہے جو ہم کہلاتے ہیں الیکٹیبل، وہ کیسے رہیں گے؟ تو انہوں نے اپنی سیٹ جو ہے وہ لے لی تھی۔ اس کے بعد خان صاحب کو یہ بتایا کہ خان صاحب تجھے ویسے بھی ڈسکوالیفائی ہو جانا ہے تو پھر جان چھڑا لیں، تو خان صاحب نے اب 33 حلقوں سے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویسے بھی خان صاحب اور ان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف الیکشن ہوتے رہے، نہیں تو سڑکوں پر آ جاؤ۔ تو پی ٹی آئی 2 ہی کام کر رہی ہے، الیکشن چاہے وہ ضمنی ہو، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو، چاہے کچھ ہو، ان کو الیکشن چاہیے، تو ان کو یا تو الیکشن دے دے یا پھر وہ سڑکوں پر ہو گئے۔ حکومت میں آئے تو کام نہیں کریں گے کیونکہ کام کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ جو این آر او مانگا خان صاحب نے، وہ مانگا ہے گرفتاریوں کے حوالے سے اور مقدمات کے حوالے سے، یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ جناب اگر ہمارے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، ہماری خلاف مقدمات ہو رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو ہم پھر شہباز شریف کی جو اے پی سی ہے اس میں ہم شریک کیوں ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ شہباز شریف کی اے پی سی نہیں ہے، یہ سانحہ پشاور کے واقعے کے بعد ہونے والی اے پی سی ہے، اور اس میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا ہے اور اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ طالبان یا جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ہم نے کون سا قدم اٹھانا ہے اور کیا ایکشن لینا ہے۔ تو ایک تو خان صاحب نے شاید منع کر کے بہتر قدم اٹھا لیا ہے، کیونکہ پتہ نہیں اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ حکومت نے کوئی ایکشن کرنا ہے
کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی آپریشن کرنا ہے تو پھر خان کو اپنے پرانے اتحادیوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. تو ایک تو اس میں وہ بیٹھیں گے نہیں, کیونکہ آپریشن کا فیصلہ ہوا تو خان صاحب نے بہانہ یہ بنایا کہ جی میرے تو خلاف آپریشن ہو رہا ہے اور میرے خلاف تو مقدمات چل رہے ہیں. دوسرا شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مقدمات آپریشن بند کرو تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں یا سوچنے کے لیے تیار ہوں. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی ان کے 2 اراکین کو بلایا گیا تھا, لیکن اس میں بھی پارٹی شریک نہیں ہوئی. تو خان صاحب ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں. خان صاحب مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور نہ انہوں نے سرحد پشاور میں اس طرح اس کی مذمت کی, نہ ہی وہ حکومت جو آل پارٹیز کانفرنس بلا رہی ہے اس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے. روندی یاراں نو لے لے نا پراواں دے. اس کے علاوہ عدالت نے سینئر صحافی اور اینکر پرسن عمران ریاض کے خلاف مقدمہ خارج کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. اینکر پرسن عمران ریاض کو ریاستی ادارے کی توہین کے کیس میں ریمانڈ کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا, جہاں پر عمران ریاض نے اپنا موقف دیا. عدالت نے ریمانڈ دینے کی بجائے مقدمہ خارج کر کے عمران ریاض کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے. اس میں یہ بتایا گیا تھا, یعنی کس کیس کی سماعت کے دوران عمران ریاض کے بارے میں ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ عمران ریاض نے جو بات کی ہے وہ عوام سے سوال پوچھ رہے ہیں اور عوام نے اپنی رائے دی, وہ اتفاق اور اختلاف کا حق رکھتے ہیں. انہوں نے کوئی زور زبردستی نہیں کی, وہ کچھ سوال پوچھ رہے تھے عوام سے اور اس کا جواب عوام نے دے دیا. تو یہ بغاوت کیسے ہو گئی؟ اگر میں عدالت میں موجود عوام سے ان کی رائے جاننے کے لیے کوئی سوال پوچھوں تو یہ جرم کیسے ہو گیا؟ تو یہ بھی بتایا گیا کہ سنویت کے 21 مقدمات عمران ریاض کے خلاف پہلے بھی درج ہے, اور عمران ریاض کا جو کیس ہے وہ تنقید کا کیس ہے, اور آئین پاکستان افواج پاکستان پر تنقید کرنے کا حق دیتا ہے. اس کے علاوہ عمران ریاض کے وکیل نے دلائل میں مزید کہا کہ عوام سے پوچھا کہ کون کہتا ہے کہ جنرل باجوہ نے صحیح بات کی. عمران ریاض نے عوام سے مخاطب کرتے ہوئے جنرل باجوہ کے الفاظ دہرائے, اور پھر عمران ریاض نے بھی کہا کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہے. تو ریاستی ادارے کی توہین کے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا, اور کچھ دیر کے بعد عدالت نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا. اس کیس میں نہ ایف آئی اے نے زیادہ زور لگایا, اور یعنی حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کے دلائل پیش نہیں کیے گئے جس میں یہ کہا جاتا کہ عمران ریاض بہت بڑا دہشت گرد ہے اور اس کا مزید ریمانڈ چاہیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اس معاملے میں کوئی زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کیا. اور میں نے آپ کو کہا تھا پنجاب میں وزیر اعلیٰ صحافی ہے, اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے اوپر یہ داغ لگے کہ ان کی دور حکومت میں صحافیوں کو اس طرح یعنی پکڑ کے ان کے ریمانڈ دیے جاتے ہیں, ان کو جیل بھیجا جاتا ہے. ان کو ایک غیر قانونی کام کرنے کے جرم میں لاہور ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا تھا, کیونکہ وہ سٹاپ لسٹ میں نام ہونے کے باوجود باہر جا رہے تھے اور پرانے مقدمے میں ان کی گرفتاری ہوئی. تو اس مقدمے میں اب عدالت نے انہیں یعنی رہا کرنے کا حکم دے دیا. تو عمران ریاض صاحب جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ رہا ہو سکتے ہیں. تو خان کا اے پی سی میں شرکت سے انکار یہ بتاتا ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے, اور خان صاحب جو وہ چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی طالبان کے خلاف یا کالعدم تحریک طالبان پاکستان وہ خود لے کے آئے ہیں. خان صاحب نے خود 40,000 کالعدم تحریک طالبان کے لوگوں کو خیبر پختونخوا میں آباد کیا. اب وہ کیسے اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھ جائے, کیسے وہ اس اے پی سی میں بیٹھ جائے جو اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ ان کو دوبارہ نکالا جائے یا ان کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جائے. اب حکومت کی تو مجبوری ہے کہ مذاکرات نہیں ہوئے, مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں, اور پھر انہوں نے صاحب پشاور کے اندر ایک بڑی دہشت گردی کی واردات کر دی جس میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے 100 جوان شہید ہو چکے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور اگر آپ نے اپنی پولیس کا مورائل ہائی کرنا ہے اور اپنے اداروں کو عزت دینی ہے تو پھر ان کے قاتلوں کو انجام تک پہنچانا بڑا ضروری ہے, اور یہ کام خان صاحب نہیں کریں گے. خان صاحب کو یا تو این آر او چاہیے کہ ان کے خلاف آپریشن بند کر دیا جائے, ان کے خلاف مقدمات نہ کیے جائیں, تمام ایف آئی آر واپس لے لی جائیں, خان صاحب سے گوڈے پھڑو, اور پھر خان صاحب جو وہ بڑا یعنی اپنا کرم فرمائیں گے, رحم فرمائیں گے علی جا, اور اپنے کسی بندے کو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھیج دیں گے. تو خان صاحب نے, میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ ایکسپوز ہوں گے اگر حکومت انہیں آفر کرے, اور یہ اچھی بات ہے کہ شہباز شریف نے انہیں کم از کم اس پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے جہاں پہ وہ اگر بیک آؤٹ کرتے ہیں تو ان کی پوزیشن خراب ہوتی ہے, اور اگر وہ اس میں آتے ہیں تو ان کے لیے وہ راستے کھل جائیں گے جس کے بارے میں وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سارے منہ نہیں لاندی. تو یہ رائے تو میں نے ان کو دی تھی کہ خان صاحب کے پاس اچھا موقع ہے, وہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کریں تو ان کا حکومت کے ساتھ ایک مذاکرات کا دروازہ کھلے گا,
اور اے پی سی میں اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، تو خان صاحب آمنے سامنے بیٹھ کے وہ باتیں بھی کر سکتے ہیں جو ابھی تک ان کی وہ باتیں سنی نہیں جا رہی۔ خان صاحب دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جناب دنیا کے ہر مسئلے کا حل مذاکرات کی ٹیبل پر ہوتا ہے، اور خود وہ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھتے۔ وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جناب ہاتھ ملا لینا چاہیے۔ خان صاحب اپنے دشمنوں سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، شام اور سعودی عرب کی دوستی کرا سکتے ہیں، ایران اور سعودی عرب کا صلح کرا سکتے ہیں، وہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں جو ان کے ڈفرینسز ہیں وہ ختم کرا سکتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے پاکستان میں اپنے سیاسی مخالفین سے ہاتھ نہیں ملانا، کیونکہ یہ انہوں نے بنا دی ہے جنگ مسلمان اور کافروں کی جنگ بنا دی ہے، اسلام اور کفر کی جنگ بنا دی ہے۔ اس جنگ کو اتنا خطرناک بنا دیا خان صاحب نے کہ اس جنگ کی بنیاد پر، اس نظریے کی بنیاد پر، سوچ کی بنیاد پر ملک تقسیم ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ان کے ارادے کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو یہ جو سوچ لے کر اسی بنیاد پر ان پر زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ میرے جیسے لوگ ان کے ناقد اس لیے ہیں کہ خان صاحب کی سوچ میں ملک کی بات کم نظر آتی ہے۔ اگر آپ اتنی بڑی لکیر کھینچ دیں گے کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ مسلمان ہے، جو ہمارے ساتھ ہے وہ صادق و امین ہے، وہ ایماندار ہے، وہ سچا ہے، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، چاہے اس نے شادی کی ہے نہیں کی ہے، اس کی بیٹی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اور اگر وہ پکڑا جائے کہ جی میرے بچوں کو مارا ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس قسم کی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یا جن لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، وہ پھر وہ ہیں جو کہ جن کو پھر دوسری سائڈ والے لوگ تو پھر اسی نظر سے دیکھیں گے نا کہ یہ غدار ہیں یا یہ ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر خان صاحب محب وطن ہے اور ملک کو تقسیم کرنے کی سوچ نہیں رکھتے تو پھر انہیں کچھ ایسے کام ضرور کرنا پڑیں گے جس سے یہ نظر آئے کہ وہ ملک و قوم کے لیے بھی سوچتے ہیں۔ ابھی تو فی الحال وہ اپنا سوچ رہے ہیں، اور وہ ان کی سوچ ہے کہ ان کو صرف الیکشن دے دو۔ ہاں سب الیکشن دے دو، الیکشن کھیل، ان کو یہ آتا ہے الیکشن کھیلنا، ان کو آتا ہے ایجیٹیشن کرنا، ان کو آتا ہے جلسے کرنا، ان کو آتا ہے قوم کو بھاشن دینا، ان کو آتا ہے ان کو ویسے اگر حکومت 1 گھنٹہ دے دے نا روزانہ ٹیلی ویژن کے اوپر مختص کر دے، عمران خان ٹائم تمام چینلوں کو باؤنڈ کر دیا جائے کہ نا اتنے بجے سے اتنے بجے تک خان صاحب روزانہ خطاب کر لیا کرے، تو خان صاحب ٹھنڈ پہ جائے، کیونکہ ان کے اندر وہ سارا دن ویلے رہ رہے کہ کوئی نہ کوئی سوچ آتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے جناب یہ کام کرنا ہے۔ اب سیاستدانوں کے خلاف مقدمات بھی چلتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی ہیں۔ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ زیر عتاب ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں تو بڑے چوڑے ہوتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں اپوزیشن کو کبھی ساتھ بٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ نیب کے قوانین میں ترمیم کے لیے ساتھ بٹھایا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے ایک فراڈ قسم کا نعرہ لگا دیا تھا کہ این آر او مانگ رہے ہیں، اس کے بعد اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھی۔ آج اپوزیشن سے وہ بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ اپوزیشن حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ جناب وہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ بیٹھ رہے، لیکن حکومت کو بیٹھنا چاہیے۔ اور اب اگر حکومت بیٹھنے کے لیے تیار ہوئی ہے تو خان صاحب نس گئے نے، خان صاحب کہتے ہیں یا این آر او دو یا پھر آپریشن نہ کرو۔ تو یہ ساری چیزیں جو نا یعنی وہ جو میں کہہ رہا ہوں بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ تو اب کل مریم نواز نے بھی کہا تھا کہ ہمیں تو حکومت 28 نومبر کے بعد ملی ہے، اس سے پہلے کا ہم حساب نہیں دے سکتے، کیونکہ اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب تھے اور ان کی حکومت چل رہی تھی۔ اگر تو معاملہ یہ ہے کہ یعنی 28 نومبر کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہٹا ہے، اس سے پہلے نہیں ہٹا، اور پھر اب جو ہے وہ یعنی وہ جو 28 نومبر تک خان صاحب کو رعایتیں ملتی رہیں، ان کی زبان پہ کسی نے کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے فوج کو گالیاں نکالی، انہوں نے آرمی چیف کو برا بھلا کہا، لیکن سب نے ان کو بلکہ ججوں کو، عدالتوں کے انہوں نے فیصلے نہیں مانے، اور وہ بالکل کھلے گھومتے رہے، ان کو کسی نے اوئے نہیں کہا۔ تو اب جو لگتا ہے کہ حکومت نے وہ ساری چیزیں سائڈ میں رکھ دی ہیں، اور اب انہوں نے ہاتھ بھی کھول دیا اور اپنی زبانیں بھی کھول رہی ہے، اور شہباز شریف بھی اچانک فارم میں آ گئے اور انہوں نے بھی خوب تنقید کی ہے۔ اور سانحہ پشاور میں جو شہباز شریف کا کویشچن ہے نا کہ پچھلے کئی سالوں میں 450 ارب روپیہ خیبر پختونخوا حکومت کو دیا گیا اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا گیا بڑا جو کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے یا وہاں کی عوام کو سیکیور کرنے کے لیے ضروری تھا۔ سی سی ٹی وی کیمرے لگنے چاہیے تھے، فورینسک لیب بننی چاہیے تھی، وہاں پہ سی ٹی ڈی نئی بننی چاہیے تھی، اور یہ کوئی زیادہ پیسوں میں نہیں بنتی، وہ بلکہ حساب گن کے بتا رہے تھے کہ 14 ارب میں ہم نے وہ لیب بنا لی اور سی سی ٹی وی کیمرے 14 ارب میں لگا لیے، کوئی 2-3 ارب 2.5 ارب کا ہم نے سی ٹی ڈی محکمہ کھڑا کر دیا۔ تو وہاں تو 10 محکمے کھڑے کیے جا سکتے 450 ارب میں،
لیکن وہ جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر انہوں نے کہا جی کہ یہ تو خیبر پختونخوا پولیس کی توہین کی جا رہی ہے، اس میں توہین کی کیا بات ہے؟ حساب دینا پڑے گا نا کہ 450 ارب آپ نے کہاں لگایا؟ پنجاب میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، پنجاب میں شہباز شریف کو پہ آپ لا کے اعتراض کرے، کام بڑے کیے اس نے، اور یہ نظر آتا ہے انفراسٹرکچر، ادارے بنانا، اور پھر یعنی ڈالفن والفن ایک لائن لگی ہوئی ہے، میں کیا کیا گنواؤں، لیکن وہاں پہ دیکھیے آپ کیا حال ہے، وہاں پہ تو بابا اعظم ہی نرالا ہے۔ اب حساب تو دینا پڑے گا نا، اب یہ سیاسی انتقام نہیں ہے، یہ تو ایک سیدھا یعنی سوال ہے، اور پھر اگر عمران ریاض سوال پوچھ سکتا ہے تو پھر شہباز شریف کا بھی حق ہے سوال پوچھنا، اس میں کہاں سے توہین ہوگی؟ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔